अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में मसाइल होते हैं, मियाँ बीवी के मामलात आपस में तय नहीं पा रहे होते, घर में बेबरकती होती है। ये तमाम मसाइल हमारे घरों के हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शहबाज सैफी साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है अलामा हाफिज़ कासिम रसूल साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला है तो हमारे साथ उलमाए कराम इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगी प्रोग्राम के आगाज़ में कि जब आप लोग हमें प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल किया करें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक आ सके, बात हो सके और आपको आपके मसला सुनने के बाद उसका हल बताया जा सके। कॉपी पेंसिल लेकर बैठ के कॉल किया करें और ऐसी जगह पर बैठ के कॉल किया करें जहाँ से शोर शराबा ना आए, आपकी आवाज़ आए और बात हो सके। वो तमाम कॉलर्स जो प्रोग्राम में अक्सर कॉल करके कह रहे होते हैं कि हम सुन नहीं पाए कि हमें मसले का हल क्या बताया गया था, उन तमाम लोगों के लिए अर्ज़ करती चलूँ कि प्रोग्राम इस्तिखारा डेट वाइज यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, आपको बआसानी मिल जाएगा। आप वहाँ से दोबारा देख सकते हैं कि आपको आपके मसले का क्या हल बताया गया था। प्रोग्राम्स में कॉल्स का सिलसिला चलता रहता है, साथ ही साथ हम किसी एक टॉपिक पर बात भी करते हैं, ताकि साथ साथ आप लोगों की रहनुमाई भी हो सके और अच्छी और बुरी बातों का, यकीनन अच्छी बातें हम सीख सकें और बुरी बातें जो हमारी आदत बन गई हैं उनको हम छोड़ सकें। दिलों के सुकून के हवाले से कल हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे इस्तिखारा पर, मुख्तलिफ मसाइल पर और इस्तिखारा करने के तरीक़ेकार पर। तो इसी गुफ्तगू में बात निकली थी कि दिलों का सुकून ख़त्म हो चुका है। दिलों का सुकून क्यों ख़त्म हो चुका है, इसी टॉपिक को, जैसे कि मैंने कल कहा था कि कल हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो दिलों के सुकून के हवाले से बात करते हैं अलामा हाफिज़ कासिम रसूल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, मैं इस आयत मुबारका का मफ़हूम सुना देता हूँ कि रब ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक जो दिलों का सुकून है, जो इत्मीनान है दिल का, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में है। जिस तरह बात चल रही थी कि हमारे दिलों का सुकून क्यों चला गया, हम सुकून में नहीं हैं, हमें सुकून अब मुयस्सर नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह यह भी है कि हमने ज़िक्र इलाही को छोड़ दिया। अक्सर जगह पर देखा जाता है कि हमने किसी के साथ ज़्यादती की होती है, किसी का नाजायज़ हक मारा होता है, कि जिसकी बदौलत हमारा जो एक दिल का सुकून है वो हमें मुयस्सर नहीं होता। तो फिर उसका सोल्यूशन भी बता दिया। फरमाया कि अगर तुम ऐसा देखो कि तुम्हारे दिल में सुकून नहीं है तो तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करो, रब ताला की हम्दो सना बयान करो। और अगर मफ़हूम बयान कर दूं इसका, तो मैं जिस तरह नमाज को अदा किया जाए, दिन में 5 वक्त की अगर इंसान नमाज को अदा करता है, रब ताला से उसका एक ताल्लुक कायम होता है। बिल्कुल, रब ताला से उसका एक ताल्लुक कायम हो जाता है। इसका मफहूम भी आपसे जाने के कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बाजी, मैंने ना ख्वाब में ना 2-4 दिन हो गए, मुझे ना बैल नजर आता है। नाम क्या आपका? मेरा नाम लाइन ड्रॉप हो गई। चलें जी, आपको ख्वाब में बैल नजर आता है, इसकी क्या ताबीर है और क्या होना चाहिए, ये हम जानते हैं सैयद शहबाज सैफी साहब से। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी बहन तफसील से तो सवाल नहीं कर सकी, उनकी लाइन कट गई। तो जहाँ तक उन्होंने बताया है तो मेरी बहन ताबीर तो इसकी कुछ अच्छी नहीं है। इससे मुसीबतों को ताबीर किया जाता है।
آپ ایسا کریں کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. اور جب کوئی ایسا خواب ہو جس میں ڈر اور خوف محسوس ہو یا ایسی کوئی کیفیت ہو تو پھر جب آنکھ کھلے تو اپنی لیفٹ سائیڈ پہ تھوک دینا چاہیے. اس سے اس خواب کے جو غلط اثرات ہیں اس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ کچھ پڑھنا بھی ہوتا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے اس سے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، صرف اتنا ہی سن پائے ہیں ہم کہ آپ کو خواب میں بیل نظر آ رہے ہیں، تو اس کا آپ کو حل بتا دیا گیا ہے. آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی معاملات بہتری کی جانب گامزن ہو جائیں گے. دوبارہ سے آپ کی طرف آؤں گی قاسم رسول صاحب، مفہوم بتا دیجئے. جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ہم اگر دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ہمارا رب تعالیٰ سے ایک تعلق قائم، ایک لنک جو ہے وہ دوبارہ ڈیولپ ہو جائے گا، وہ قائم ہو جائے گا. ہماری پھر جو مشکلات ہیں، ہمارا جو ہمیں دلی سکون نہیں ملتا، ہمارے گھروں کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت اس ذکر کے بدلے میں نماز کے صدقے سے رب تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دے گا. جب آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، آپ کی نیت کیا ہو کہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں اور بروز قیامت مجھے انعام کیا ملے گا. فرمایا دی پرسن کلوزسٹ ٹو می آن دی ڈے آف ججمنٹ از دی ون ہو سینڈ دی موسٹ صلاۃ اپون می. فرمایا کہ جو میری ذات گرامی پہ مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت وہ میرے زیادہ قریب ہوگا. تو یہ پھر انعام بھی ملے گا. جب نمازوں کی پابندی ہوگی، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے گا، ہمیں دلی سکون بھی ملے گا، گھروں میں بھی سکون ہوگا. اللہ رب العزت ہمارے گھر پہ برکتوں کا نزول بھی فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے. دلوں کے سکون کے حوالے سے جیسے کہ باقاعدہ آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنایا ہے قاسم رسول صاحب نے. سید شہباز سیفی صاحب، آپ سے بات کرنا چاہوں گی میں دلوں کے سکون کے حوالے سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی سردار صاحب نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بڑا واضح طور پہ فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. عام طور پہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ شاید دولت کی فراوانی سے، اچھی گاڑی سے، اچھی رہائش سے سکون ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے، اس پر بات کریں گے. ایک کالر ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں شبیر بات کر رہا ہوں ضلع کسور سے جی. اچھا بتائیں، اپنا نام بتائیے. میرا نام شبیر احمد ہے جی. بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میرے نا جیسے تھوڑا یہ مسئلہ بنا ہے، پریشانی بہت ہے. بیوی میری جڑی نا اپنے پیٹیاں میں جا بتایا کرتی ہے، رخ نہ گل ہوتی نہ بات ہوتی ہے. کتنے عرصے سے چلے گئی ہیں وہ؟ تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے جی. نہ ویسے کوئی مسئلہ کسی قسم کا نہیں ہے. اچھا مجھے شبیر صاحب آپ نے اپنا نام بتایا، اپنی عمر بتائیں. میری عمر کتنا ہے؟ 23 سال جی. والدہ کا کیا نام ہے؟ شہر سے جی. بہت شکریہ شبیر صاحب. آپ کے مسئلے پر ہم بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے قاسم رسول صاحب؟ جس طرح آپ نے بھی وہی سوال کیا کہ گھر میں پریشانی ہے، آپ کی جو وائف ہیں وہ چلی گئی ہیں، تو میں گزارش کروں گا، سبھی کو کہا جاتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کے صدقے سے جو آپ کی پریشانی ہے وہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے. میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں وظیفہ. آپ اس کی کثرت کریں، پابندی کریں. نماز فجر کے بعد 400 مرتبہ پہلا کلمہ، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور پھر نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم. اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے گا اور سکون آپ کو میسر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میرا نام روبینہ ہے اور میں بھاولپور سے بات کر رہی ہوں. جی روبینہ، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے نا کچھ روز سے نا خواب میں بیل نظر آتا ہے. اچھا. اور نا ایک دفعہ پہلے نا مجھے ایک سنسان جگہ ہے، وہاں سے نا بلیک بھینسیں ہیں. اچھا یہ بھی خواب ہی سنا رہی ہیں؟ جی یہ ٹھیک ہے. اور میں وہاں جاتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ نا یہ
یہ اتنی اچھی جگہ ہے اور یہاں پہ نا کوئی مطلب بولتا نہیں ہے. جی روبینہ. اور نا وہ پھر میں جب کہتی ہوں میں یہاں سے جاؤں اور پھر میں جب جاتی ہوں نا تو وہ مجھے پکڑ لیتے, کہتے تم جا نہیں سکتی یہاں سے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اتنی ہریالی ہوتی ہے اور سرخ گھاس ہوتا ہے, یالو بھی ہوتا ہے ساتھ اس کے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. روبینہ اپنی عمر بتا دیں کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 20 سال. 20 سال ہے. اور والدہ کا کیا نام ہے آپ کی؟ اکبری بیگم. اچھا چلیں, ویسے تو جہاں تک ہم نے بیل تک کی بات آپ کی سنی تھی تو آپ کو مسئلے کا حل بتایا ہے سیفی صاحب نے, لیکن پھر سے ہم ڈیٹیل سے اس پر بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ روبینہ آپ کا. سیفی صاحب اب ان کی خواب ڈیٹیل سے آپ نے سن لی ہے تو دوبارہ سے رہنمائی کرتے ہیں. بس یہ مزید انہوں نے بتایا کہ خواب میں ایک جگہ پہ ہیں اور وہاں پہ بھینسیں نظر آئی ہیں, تو یہ دونوں چیزیں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے یا وہ کیفیت ہے. اور بتا رہی ہیں خوف زدہ بھی ہوتی ہیں, ڈر بھی لگتا ہے. جی تو میری بہن اب آپ ذرا تفصیل سے بات سن لیں. آپ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور رات کو سوتے ہوئے آپ اپنا حصار کر کے سوئیں, یہ معمول بنائیں آپ. اور حصار کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں. آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے, اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 4 قل پڑھنے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے انگلی کے اشارے سے جہاں پہ آپ سوتی ہیں اس چارپائی کا, اس کمرے کا حصار کر لینا ہے, انگلی کے اشارے سے پھونک مارتے ہوئے. اگر رات کو اٹھیں جاگیں اور چارپائی سے اتریں تو پھر دوبارہ آپ نے حصار کرنا ہے. حصار کر کے سونا معمول بنائیں اور نماز کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد یہی وظیفہ آیت الکرسی اور 4 قل اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیریں. انشاءاللہ یہ خواب جو ڈرونے نظر آ رہے ہیں اور دل میں جو خوف پیدا ہوا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو روبینہ بتایا ہے سیفی صاحب نے, آپ اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی. خواب تو یقیناً جو آتے ہیں وہ تشبیہ کے لیے آتے ہیں, اشارتاً آتے ہیں, لیکن اس کا حل بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ تعالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کالرز جو ہمیں کال کرتے ہیں, وہ کال سے پہلے جو ڈیٹیلز ہم نے آپ سے پوچھنی ہوتی ہیں, آپ کی عمر ہوتی ہے, والدہ کا نام ہوتا ہے, اگر خواب ہے تو خواب پورا سنانا ہوتا ہے آپ کو, یہ تمام ڈیٹیلز اپنے پاس لے کے بیٹھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ذرا بلند آواز میں بات کریں تاکہ ہمیں آواز آئے. بعض اوقات کالرز ایکٹیو ہو کے بات نہیں کر رہے ہوتے تو ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں. رابعہ لاہور سے. جی رابعہ کیا کہنا ہے آپ کو؟ میں کہہ رہی کہ میری شادی 2 سال ہو گیا اور میری اولاد بھی نہیں ہے اور میاں بیوی میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. آپ اپنی جگہ چینج کر کے ذرا بات کریں تاکہ آپ کی آواز آئے. مجھے آواز نہیں آ رہی رابعہ آپ کی. جی رابعہ کہیے. میں کہہ رہی ہوں میری شادی کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں. اچھا جی. اور میاں بیوی میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور جھگڑا بھی بہت ہوتا ہے. آواز آ رہی ہے میری رابعہ آپ کو؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے, ڈیٹیلز میں نہیں لے پائی. بہرحال جہاں تک رابعہ کا مسئلہ سمجھ میں آیا ہے اس پر رہنمائی لیتے ہیں قاسم رسول صاحب سے. جی بالکل, جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی شادی کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں اور آپس میں اتفاق نہیں ہے, تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن وجوہات پر آپ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, جو ایک معاملہ ہے وہ الجھ جاتا ہے, تو آپ کوشش کریں, اگر آپ کی سائڈ سے ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگر ایسا موقع آ بھی جاتا ہے تو کسی طریقے سے اس بات کو ختم کیا جائے. اگر ان کی طرف سے ہے تو کبھی آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ اٹھ بھی جاتا ہے تو اس معاملے کو آپس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ اس کی کر لی جائے, اس معاملے کو ختم کیا جائے, نہ کہ اس کو مزید بڑھا دیا جائے, جس کی وجہ سے اور بھی جو لڑائیاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں. میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں, آپ اس کی تلاوت کریں, اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں, انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرمائے گا. نماز فجر کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کریں. آپ جو ہے آہستہ آواز میں, اور اگر گھر میں کوئی مرد ہے تو اس سے گزارش کریں کہ وہ بلند آواز سے نماز فجر کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرے. ہوگا کیا اس سے
کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی بلند آواز سے جو مرد حضرات ہیں تو جہاں تک آواز جائے گی گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا. اور عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح سورہ رحمان کی تلاوت کریں, اول آخر درود پاک پڑھیں, رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں, اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا کیا ہے رابعہ, آپ اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ محمد الیاس ٹبہ سلطان پور سے بات کر رہا ہوں. جی محمد الیاس, کیا کہنا چاہتے ہیں, کہیے. یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے استخارہ کروانا ہے, کیا عدیلہ بنت فیض سے شادی کرنا یہ بہتر رہے گا یا؟ ٹھیک ہے, اپنی عمر بتائیں. 22 سال. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ شمیم بی بی. سمین بی بی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے ہم الیاس صاحب رہنمائی لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. سیفی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ استخارہ کروانا چاہتے ہیں, حالانکہ کل ہم نے پورا پروگرام کیا تھا کہ استخارہ کیسے کیا جا سکتا ہے اپنے طور پہ, اور بہتر یہ ہے کہ خود ہی کرنا چاہیے اس طرح کے معاملات میں خاص طور پہ, کیونکہ حقیقت حال سچ تو یہ ہے کہ میں رب جانتا ہے جی. اور انسان جب اپنی ذات کے حوالے سے خود استخارہ ایسے معاملات میں جس میں ہاں یا نہ انسان کو چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود کرے. اور طریقہ بھی عرض کیا گیا ہے, دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت ادا کریں, اور 2 رکعت کے بعد آپ مختلف دعائیں ہیں. ایک بڑا آسان صحیح ہے کہ آپ یا رشید و ارشدنی یا خبیر و اخبرنی یہ آپ پڑھ لیں, اور پڑھنے کے بعد آپ لیٹ جائیں, یا پھر اپنی زبان میں آپ جو بھی مادری زبان ہے اس میں کہیں یا اللہ اس معاملے میں میرے لیے بہتر کیا ہے, اور یہ نام اور جو ہمیں نام بتائیں آپ یہی نام آپ لیں. اور اگر آپ کو رات میں جو ہے وہ کوئی بلیک چیز نظر آئے یا ریڈ چیز نظر آئے تو نہ ہے, اگر اس میں گرین کوئی چیز نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہے, خود کر لیں بہت بہتر ہے. اب دیکھیں, اب اگر ہم ہاں کر دیں اور بعد میں گھریلو 100 قسم کے معاملات ہوتے ہیں, یہ کہیں گے جی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا, یہ استخارہ کی ٹیم نے ہمیں بتایا تھا کہ جی رشتہ ٹھیک رہے گا, تو بہتر یہ کہ آپ خود استخارہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں عقیلہ بات کر رہی ہوں, بہاولپور سے. بہاولپور سے عقیلہ. جی کہیے عقیلہ. وہ مجھے پتا کرنا تھا کہ ہمارے گھریلو مسئلے نا بہت چل رہے ہیں, بہت پریشانیاں چل رہی ہیں, اور خواب میں بھی نا بہت برا نظر آتا ہے. اکثر تو سانپ زیادہ نظر آتے ہیں, اور ایک بار کل نظر آیا تھا خواب میں, جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ سانپ کپڑا بن جاتا ہے, اور جب دور ہو جاتے ہیں نا تو سانپ ڈسنے کے لیے آتا ہے, اور میں بہت ڈر رہی ہوں. اور ہماری گھریلو پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں, امی ابو بھی بہت پریشان رہتے ہیں, اور زیادہ تر ہماری بھابھیوں کی نندوں کی بنتی نہیں ہے. گھر میں بے برکتی ہے, جھگڑا ہے. بہت شکریہ آپ کا عقیلہ, آپ نے ہمیں اپنا مسئلہ سنایا ہے, خواب سنائی ہے. اس کا خواب کے حوالے سے تو ہم یقیناً تعبیر جانیں گے, اور جو آپ نے گھر کے مسائل بتائے اس حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ کیا حل ہے. بتائیے قاسم رسول صاحب. جی بالکل, جس طرح آپ نے بتایا ہے, ایک سوال آپ کا یہ تھا کہ گھر میں آپ کے سکون نہیں ہے, تو تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے اس پروگرام کے سٹارٹ میں کہ کیا کیا جائے کہ گھر میں سکون میسر ہو. آپ اللہ رب العزت کا ذکر کریں, رب تعالیٰ کا ذکر جب کریں گے آپ کے گھر میں جو ہے وہ برکتوں کا نزول ہوگا. اور جو دوسرا سوال آپ کا تھا کہ آپ کے خواب میں جو سانپ آئے ہیں, تو یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے. سانپ کا خواب میں آنا جو ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے. میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد آپ 400 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھیں, اول آخر درود پاک پڑھ لیں, پانی سامنے رکھ لیں اور پانی میں دم کر کے اسے خود ہی پی لیں. اور پھر نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حی یا قیوم اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ لیں. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 400 مرتبہ ہی پڑھنا ہے, کبھی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو, لیکن عموماً بتایا جاتا ہے کہ اسے پابندی کرنی چاہیے. جس طرح آپ کو بتایا جائے وظیفہ اول آخر اسی طرح درود پاک پڑھ لیں, پانی میں دم کر کے پی لیں. اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ اپنا وہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ اپنے ارد گرد جو ہے وہ حصار کر لیں آیت الکرسی پڑھ کے, اور جب آپ سو جائیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا, اور آپ پر اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اپنی رحمت کے صدقے سے اس مصیبت کو دور فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے علامہ صاحب کی جانب سے, یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دلوں کے سکون کے حوالے سے سیفی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ہم دولت میں یا اچھی گاڑی میں یا اچھے گھر میں دل کا سکون تلاش کرتے ہیں, جبکہ ایسا ہے نہیں. حقیقت اس کے برعکس ہے. جی حقیقت میں سکون جو ہے یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. جی. اور
بہت زیادہ ذمہ داریوں کا سر پہ پڑ جانا یہ بھی پریشانیوں کو بڑھا دیتا ہے، اور بہت زیادہ مال و دولت کا ہونا بھی پریشانیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً جو سکون ہے وہ دل کی کیفیت ہے، اور یہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر یقیناً یہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، اور اللہ کے ذکر کا جو بہترین ایک ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ کی یاد کا بہترین اور سب سے پہلا جو ذریعہ اور جو سٹیپ ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد جو ہے حج بیت اللہ ہے، پھر زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اور دل سے اللہ کا ذکر کرنا، ان میں سے جو اللہ کا ذکر دل سے کیا جاتا ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور بریک سے پہلے جیسے کہ دلوں کے سکون کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور سیفی صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑے آسان الفاظ میں ہمیں سمجھایا۔ کالر ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ فریحہ بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ جی فریحہ، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی مفتی صاحب سے پوچھنا ہے میں نے ایک سوال۔ جی پوچھیں۔ کہ میاں بیوی آپس میں بات چیت کرتے ہوئے آپس میں جیسے اچھا میرے باپ، اچھا میری ماں جیسے الفاظ استعمال کر دیں، جی تو اس بارے میں مسئلہ پوچھنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ یقیناً یہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ تقیہ کلام ہو چکا ہے یہ تو، اب ایسا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے آپ کو فریحہ؟ جی نہیں، بس اس متعلق پوچھنا ہے مسئلہ۔ چلیں بتاتے ہیں آپ کو ابھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے سیفی صاحب کے اکثر میاں بیوی اپنے گفتگو کے دوران غصے میں یا پیار میں یا باتیں کرتے ہوئے ایسا کہہ جاتے ہیں، تو نہیں کہنا چاہیے یقیناً، لیکن دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ ایک تو عام وے میں بات کرتے ہوئے، نارمل بات کرتے ہوئے، یا ویسے جان چھڑانے کے لیے کہ بیوی بات نہیں مان رہی، کہا جا میری ماں، یا اس طرح کے جملے، ان کا پس منظر کچھ اور ہے اور حکم کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اس نیت سے کہنا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے، یعنی اس شوہر کی نیت پوچھی جائے گی وہ کس نیت سے اس نے کہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے کہتا ہے کہ یہ مجھ پر حرام ہے، جیسے ماں حرام ہے یا بیٹی حرام ہے، اس طرح سے، یا بہن حرام ہے، یعنی محرمات جو رشتے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ اگر دیتا ہے، اس صورت میں تو ایک طلاق کی وہ صورت بنتی ہے، اگر اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ عام نارمل وے میں جیسے کہتے ہیں بات کرتے ہوئے ایک لائٹ موڈ میں یا مزاحن کہہ دیتا ہے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، نہیں کہنا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اس سے ہوگا کچھ نہیں عام طور پہ جو کہتے ہیں، لیکن کہنا نہیں چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، ایسا جملہ بولنا نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بتایا گیا ہے جی، یقیناً یہ آپ کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی جو ایسا کہتے ہیں ان کو سمجھا دیا گیا ہے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی میں نازیہ بات کر رہی ہوں پنڈی سے۔ نازیہ تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں۔ جی میں نازیہ بات کر رہی ہوں۔ میرا مسئلہ ہے تقریباً 13-14 سال سے نا میرے میاں بہت بیمار ہیں، تو میں جہاں بھی ان کو لے کے جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ان پہ ایسا علم ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ ان پہ روحانی علاج کرتے ہیں، پھر وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ علاج کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں؟ جی جب وہ تویز وغیرہ دیتے ہیں نا بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر وہ 5 مہینے 6 مہینے علاج کرتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے، تو ہمارے اوپر اتنا قرضہ بھی ہے، گھر میں سکون نہیں، لڑائی جھگڑے۔ اور آپ کے میاں کا کیا نام ہے؟ جی آپ کے میاں کا کیا نام ہے؟ ممتاز۔ اور ممتاز صاحب کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال۔ اور والدہ کا کیا نام ہے ان کی؟ سکینہ بی بی۔
اچھا 14 سال سے آپ نے بتایا کہ یہ معاملات چل رہے ہیں اور ممتاز صاحب کا علاج بھی آپ نے کروایا اور زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی، کیا سچویشن ہوتی ہے جب آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے؟ جی بس وہ زیادہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں، چرپائی پہ پڑ گئے ہیں، اور پھر یہ بچوں کو مارنا، برتن توڑنا، مجھے مارنا، پھر اس طرح ہمارے اوپر قرض بھی بہت ہے، گھر بھی بک گیا، میں جو ہے روڈ پہ آ گئی۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو نازیہ غصے میں بھی ہو سکتی ہیں نا، یہ غصے کی وجہ سے؟ نہیں وہ نماز پڑھتے تھے، سارا کچھ ہمارے معاملات ٹھیک تھے، پتہ نہیں پھر کیا ہوا۔ تو جہاں میں ان کو بہت ساری جگہوں پہ لے کے گئی ہوں تو کسی نے بھی صحیح کوئی نہیں، ہم زیادہ تر قاضی ہیں، میرا بیٹا حافظ ہے ماشاءاللہ، لیکن وہی بات ہے کہ گھر میں کوئی سکون نہیں ہے، بس ہر وقت لڑائی جھگڑے ہو، یہ جو قرضوں کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارے گھر میں بہت سارے مسائل ہیں، اور پھر وہ ان کو سمجھ نہیں آتی اور قرضے اتنے بڑھ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نازیہ، ڈیٹیل سے آپ کا مسئلہ سن لیا ہے، اب ڈیٹیل سے اس مسئلے کا حل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی بالکل ایک پریشانی والی بات ہے، ایک جو بیوی ہیں وہ اپنے خاوند کے لیے پوچھ رہی ہیں، انہوں نے گھر کا جو ماحول ہے وہ ٹھیک سے نہیں بنایا ہوا اور گھر میں پریشانیاں ہیں۔ ان کی جو بیماری کی پرابلم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو بیمار ہیں، نماز فجر کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو صورت ہے اس صورت کی تلاوت کی جائے 11 مرتبہ، اول آخر اس کے درود پاک پڑھ لیا جائے 1 تسبیح، اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ اخلاص، اسی طرح اس کے بھی اول آخر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ بیٹا آپ کا ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، اس سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس سے پیغام دے دیں کہ اپنے گھر میں بلند آواز سے تلاوت کیا کرے، کیونکہ تلاوت کرنے سے گھر میں جو ہے وہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اپنے آپ ایک کوشش کیا کریں کہ صدقہ لازمی دیا کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اس حوالے سے میں چاہتی ہوں سیفی صاحب آپ بھی تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جو ہماری پہلی کالر تھی نا ملتان سے، جی بالکل، تھوڑا سا ڈیٹیل میں، کیونکہ ہمارے سامعین ناظرین دیکھنے والے بالکل اس کی طرف توجہ کریں گے، اور اکثر یہ معاملہ اب میرے ذہن میں ہوتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں اور دور جاہلیت میں یہ طلاق کے لیے ہی بولا جاتا تھا، جب کوئی بول دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے، اب وہ اس کے نکاح میں نہیں رہے گی اور گھر میں نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں، حضور کی ظاہری حیات کے زمانے میں ایک خاتون کو اس کے شوہر نے یہی جملہ کہا، تو میری ماں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آگے حضور کی بارگاہ میں، اس وقت تک یہی تھا کہ اس کا مطلب طلاق ہے اور اس کے بعد کوئی صلح کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آ کر بیٹھ رہی، حضور خاموش رہے، فرمایا جو ابھی کوئی حکم آیا نہیں ہے تازہ اللہ کی طرف سے، قرآن پاک کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اب وہ جھگڑنا شروع ہو گئی حضور کی بارگاہ میں، لیکن وہ بھی ادب سے تھا کہ میں کیا کروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، یہی ایک شوہر تھا، اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو میں اب کہاں جاؤں گی۔ اس نے جب تکرار کیا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی 28ویں پارے کے آغاز میں، سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے باہمی جو ہے نا وہ بحث کرنا اور بحث و تکرار کرنا۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت میں پھر یہ فرمایا گیا کہ جو اس کو کہتے ہیں زہار، ٹھیک ہے، جو لوگ یہ اپنی بیویوں کو تشبیہ دیتے ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ، کہتے ہیں کہ تو میری ماں ہے، تو یہ زہار ہے۔ اور کفارہ زہار کا پھر قرآن میں حکم آیا، 3 قسم کا کفارہ بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھیں، وہ یا تو ایک غلام آزاد کریں، چونکہ آج کل وہ دور نہیں ہے غلام آزاد جو ہے نا، وہ غلام کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، ہمارے جو معاہدے ہو چکے ہیں، جو اقوام متحدہ ہے، یہ جو معاملات ہیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی، لائن پر موجود ہیں؟ لائن ڈراپ ہو چکی ہے، معذرت کے ساتھ آپ نے ہمیں کال کی اور مسئلہ چونکہ بیان کیا جا رہا تھا اور وہ مسئلہ بڑا امپورٹنٹ اور ضروری تھا، چونکہ ہمارے ہاں تقریباً آپ کسی بھی گھر کو چھان لیں ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ اچھا سیفی صاحب ہمیں ابھی کال کی تھی نازیہ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ میرے میاں کی طبیعت خراب رہتی ہے اور جب علاج کرواتے ہیں تو علاج کے بعد طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ نہیں، اس کا ایک لاجک ہے، عام طور پہ جب اثرات ہونا یا سایہ ہو جی، اس کا جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو اس سے چڑ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مریض زیادہ بیمار ہوتا ہے، زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے پہلا مشورہ یہ ہے کہ جب علاج شروع کریں تو اسے چھوڑیں نہ، جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، طبیعت زیادہ بھی خراب ہو تو جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، بالکل، اور زیادہ خراب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علاج بہتر طرف جا رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام ظفر اقبال ہے۔ ظفر اقبال کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی چکوال شہر سے۔ چکوال شہر سے، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟
یہ میرا ایک بیٹا ہے, اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں, بہت زیادہ. کیا ہوا؟ میٹرک تک وہ صحیح رہا, میٹرک تعلیم کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے نہیں پڑھا, پھر کاموں میں ڈالا, کام وغیرہ وہ نہیں کرتا, کسی جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے. کہتا ہے جی میرا دل کرتا ہے کام پہ جانے کو, پھر 1 مہینہ کیا, 15 دن کیا, چھوڑ کے آ جاتا ہے. نماز بھی پڑھتا تھا, پھر اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے, پھر پڑھتا ہے. اور اس کا ڈپریشن کا علاج کروا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کو اس نے خوب کہا ہے جی میرا دل تو کرتا ہے کہ کام پہ جانے کو, لیکن والدین کی باتیں سنتا ہوں, تھوڑی دیر دماغ میں رہتی ہے, اس کے بعد میرے دل و دماغ سے اتر جاتی ہیں. یعنی کہ ماں باپ کے کہنے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں, دل کرتا ہے, لیکن اس کے بعد سب ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, میں اپنی مرضی کرتا ہوں. تو 4-5 سال سے ہم جی بہت خوش ہیں. کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ بیٹے کا نام کیا نام ہے؟ ذوالفقار حیدر. اور عمر بتا دیں ان کی؟ 21. چلیں جی ٹھیک ہے ظفر اقبال صاحب, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اس مسئلے کا حل بھی جانتے ہیں علامہ صاحب سے. علامہ صاحب بتا دیجیے. جی بالکل, والد ہیں پریشان ہیں اپنی اولاد کی طرف سے, سبھی والدین پریشان ہوتے ہیں. اس میں دیکھا جائے تو ایک لوجک یہ بھی ہے کہ آپ اس کی جو گیدرنگ ہے, اس کے جو حلقہ احباب ہے, جو اس کے دوست ہیں, آپ ذرا ان کو بھی چیک کر لیں کہ آیا وہ ایسی مجلس میں تو نہیں بیٹھتا کہ جن کا تعلق ایسا ہے کہ جو سبھی اپنے گھر سے بھاگے ہوئے ہیں, جو اپنے گھر سے باغی ہیں, مطلب ان کا گھروں میں دل نہیں لگتا, وہ بھی والدین کے نافرمان ہیں. سب سے پہلے آپ اس چیز پر اپنی نظر دہرا لیں. میں پڑھنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ اپنے بیٹے سے بھی کہیں وہ اس چیز کی تلاوت کرے. ان کیس اگر وہ نہیں کرتا تو آپ ایک کام کریں کہ نماز فجر کے بعد 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں, پانی میں دم کر کے اس بچے کو پلا دیں, اور پھر نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم اسی طرح اسے پانی میں دم کر کے اول آخر درود پاک پڑھ کے اس بچے کو پلا دیں. اپنے گھر میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں, رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں, انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کی اس مشکل کو دور فرما دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے ظفر اقبال صاحب, آپ اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا, راہ راست پر آ جائے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں, نام بتا دیجئے. شفیق بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی شفیق صاحب کہیے. ہاں میں نے یہ بات کرنی تھی کہ مہاراج کا کام بالکل نہیں چل رہا. کام بالکل نہیں چل رہا؟ جی. اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ ہمارا کام ہے یہ لائٹوں کا, یہ پولوں پہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں نا بڑی بڑی, جی اس کا کام. اچھا مجھے اپنا ایج بتا دیجئے. اپنی ایج ہے ہماری 48. چلیں کاروبار کی بہتری کے لیے کیا پڑھنا چاہیے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ شفیق صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. سیفی صاحب کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کا معمول بنا لیں. جی. نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف اور نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ, جی یہ ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. اور ہر نماز کے بعد, ظاہر نماز کی پابندی کریں گے تو یہ وظیفہ ہوگا, ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, یہ منیمم ہے. اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں, 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا شروع کریں, انشاءاللہ العزیز کاروبار کے حالات بہتر ہو جائیں گے. جیسے کہ آپ کو شفیق صاحب بتایا گیا ہے, آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. دلوں کے سکون کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہمارا ٹاپک تھا جس پر ہم بات کر رہے تھے, لیکن چونکہ کالز کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے تو گفتگو پوری نہیں ہو پاتی کہ نیکسٹ کالر آ جاتے ہیں. بات کو کمپلیٹ کیجیے ظفر صاحب. دلوں کا جو سکون ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, قرآن بھی اسی حوالے سے کہتا ہے, اور جب حدیث رسول کی طرف دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہ سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں, اللہ کے پیاروں سے محبت کرنے میں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں سکون ہے. محتاجوں کی مدد کریں, کوئی لاغر دیکھ لیا اس کی مدد کر دی, کوئی ضعیف دیکھ لیا اس کی مدد کر دی. قلندر لاہوری اقبال فرماتے ہیں نا, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم سکون چاہتے ہو تو پھر لوگوں کو کھانا کھلایا کرو,
آپ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اور بھوکا جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے چہرے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا کھانا کھانے کے بعد، وہ آپ کے دل کو سکون دے گی. صحیح. آپ کسی محتاج کے ہاتھ پر چند روپے رکھیں گے اور اس کی ضرورت پوری کریں گے تو اس کے دل پر جو خوشی ہوگی اور اس کے چہرے پر جو خوشی ہوگی وہ آپ کے دل کو سکون دے گی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. کالر آ گئے ہیں، ذرا صفی صاحب پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں. میری بہن کا نام سعدیہ نذیر ہے، ماں کا نام نسرین ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، 35 سال عمر ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بھائی نے تو ٹھڈا مار کے نکال دیا، دوسرے بھائی کے پاس اس کے بھی بچے ذلیل و خوار کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، سبھی کو کہا جاتا ہے، جس بھی سسٹر کے یہ پرابلم ہوتی ہے، رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ مریم کی تلاوت کریں اپنے گھر میں. جن کا مسئلہ ہے وہ خود بھی اس قرآن پاک کی جو صورت ہے یہ اس کی تلاوت کریں. جنہوں نے کال کی ہے یہ بھی اس صورت کی تلاوت کریں تاکہ آپ کی بہن کے لیے جو ہے وہ بہتری کے اسباب جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں. اول آخر آپ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، نمازوں کو ادا کریں، اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت بہن کے لیے کچھ نیک اسباب پیدا فرما دے گا. بہن کے لیے کچھ نیک اسباب فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر انہوں نے بتایا کہ بھائی نے نکال دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس پر بھی ہم بات کریں. پہلے کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو چکی ہے جی، معذرت کے ساتھ. علامہ صاحب بات کو کنٹینیو کیجیے. بالکل، کل بھی اس ٹاپک پہ تھوڑی گفتگو ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لا يدخل الجنت خاطئ، فرمایا کہ قطع تعلق ہی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ رشتہ دار جو ہیں آپس میں قطع تعلق ہی کر دیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اور یہ تو پھر خونی رشتہ ہے، ایک بھائی اور ایک بہن کا رشتہ ہے. اگر بھائی اس رشتے کو توڑتا ہے تو میں نے حدیث مبارکہ سنا دی ہے، فرمایا کہ لا يدخل الجنت خاطئ. آپ عبادات کرتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ہم اسے معمولی سا آج کل کے زمانے میں ایک چھوٹا سا کام سمجھتے ہیں، لیکن اس کی وعید جو ہے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطع تعلق ہی کرے گا. اور بیسیکلی پھر ہمارا امتحان بھی وہاں پر ہی ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ اپنا تعلق ہم سے توڑنا چاہتا ہو لیکن پھر ہم جو ہیں اپنا تعلق اس سے قائم رکھیں. بیسیکلی ہمارا امتحان یہ ہے. اس میں ہمیں جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ مزید اس کا جو ثواب ہے وہ ڈبل ہو جائے گا، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اگر میری آواز کو سنتے ہیں اور بھی جو ناظرین ہیں میری آواز کو سنتے ہیں، آپس کے تعلقات کو نہ توڑا کریں، آپس کی محبتیں جو ہیں ان کو محبتوں کو بانٹا کریں، آپس کی رشتہ داریوں کو نہ توڑا کریں. بہت سخت وعید سنائی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ بتایا گیا ہے یقیناً یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کے ساتھ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. تو دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ آپ کو بتایا گیا اور اسی پر ہمیں چلنا چاہیے. کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. میڈم جی مجھے نا اپنا نام بتا دیں مجھے. میرا نام میڈم نینا ہے، میں خواجہ سے ہوں اور مجھے نا اکیلی رہتی ہوں گھر میں اور لوگوں کے کسی نہ کسی کے اپنے نا رشتہ داروں کے یا اپنی سہیلیوں کے خواب آتے رہتے. خواب آتے رہتے ہیں؟ ہاں جی، خیال آتے رہتے ان کے. کیا خیال آتا ہے آپ کو؟ ان کے خیال آتے رہتے، کبھی کسی کی طرف خیال چل جاتا ہے، کبھی کسی کی طرف خیال چل جاتا ہے. اچھا، کس قسم کے خیالات آتے ہیں وہ تھوڑا سا بتائیے. کہ خوف کے، اچھے برے، کس طرح کے خیالات آتے ہیں؟ بس کبھی کسی نے مجھ سے جھگڑا کیا وہ خیال آنے لگتے ہیں تو ایسے بھی دکھ ہوتا ہے. کبھی کسی کے خیال آنے لگتے ہیں، کبھی کسی کے، رات کو ڈر بھی لگتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. صفی صاحب کیا کہیں گے؟ میری بہن کی بات مجھے سمجھ نہیں آ سکی، آپ نے سمجھی ہوگی شاید. اگر خوف محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے میں وظیفات کر دیتا ہوں میری بہن. اور باقی خیالات کا آنا تو میرا خیال ہے رشتہ داروں کے، اعزاء اقربا کے، بہن بھائیوں کے، اس میں شاید کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ خوف محسوس کرتی ہیں اور اکیلی رہتی ہیں تو آپ آیت الکرسی کا حصار کرنے کا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. اچھا، خیالات کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کو رات میں خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے. خوف کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ خوف زدہ ہوتی ہیں، اکیلی ہوتی ہیں، اس وجہ سے خوف زدہ ہوتی ہیں. تو میری بہن آپ حصار کی عادت بنائیں اور یہ معمول بنا لیں، روزانہ نماز عشاء کے بعد آپ نے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے اپنے پورے گھر کا حصار کر لینا ہے.
دروازہ بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کریں اور آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے حصار کر لیں، اور یہی آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے آپ سینے پہ پھونک مار لیں، انشاءاللہ آپ کو خوف نہیں آئے گا، اور جو ہے وہ خیالات بھی ایسے خوف زدہ نہیں آئیں گے، خوف زدہ کرنے والے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا دل ذرا مضبوط ہو جائے، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر نمازیں رہ جائیں تو 300 مرتبہ آپ نے روزانہ، یہ کم از کم منیمم آپ نے 300 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ یہ آپ کا دل مضبوط ہوگا، خوف زدہ بھی نہیں ہوں گی اور خیالات بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ یقیناً آپ کو بتایا گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے علامہ صاحب، جیسے کہ دلوں کے سکون کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں کو سکون نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، ان کو جنرلی طور پر آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کیا پڑھنا چاہیے، کون سی صورت ہے کہ اس کی تلاوت گھر میں کی جائے؟ جس طرح ایک آیت مبارکہ میں نے بھی سنائی، قبلہ مفتی صاحب نے بھی سنائی، کہ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے وہ ذکر کے ذریعے ہمیں دلوں کا سکون میسر ہوگا۔ میں آسان سا اس کا سولوشن بتا دیتا ہوں۔ جہاں نمازوں کا کہا جاتا ہے، کثرت سے درود پاک کا کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا کہا جاتا ہے، ہم اپنے گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں، گزارش کرنا چاہوں گا کوئی ایسا چینل لگایا کریں کہ جس سے سب کی اصلاح ہو جائے، گھر میں ایک اصلاح بھی ہو جائے گی، اور ایسا چینل سننے سے گھروں میں برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔ جب اصلاح ہوگی، کسی نے بھی ایک حدیث مبارکہ وہاں سے کیچ کر لی، اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس کی ساری زندگی بدل جائے گی۔ اس کو دیکھتے دیکھتے گھر میں جو ایک ماحول ہے وہ ایک نیک ماحول ڈیولپ ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے، کوئی چینل ایسا دیکھ لیا کرے کہ جو بھی آپ کو پسند ہے، قید نہیں ہے، کوئی چینل ایسا لگا لیں کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث مبارکہ سنائی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو آپ ایسے چینل کو دیکھا کریں، اس سے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم جی کون ہے؟ میری نا بانجی ہے، اس کے نا بال بہت زیادہ گرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی نہیں بتاتے ہیں۔ اور ایک میری بہن ہے، اس کا میاں اس سے، اور اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، ہر وقت گھر میں لڑائی بنائی رکھتا ہے، تو اس کے لیے۔ اچھا نام کیا ہے ان کا جن کے میاں ان سے ناراض رہتے ہیں؟ صبا ہے نام، اور ان کے میاں کا نام کیا؟ 1 منٹ، صبا کا یہ ایج کیا ہے، عمر کتنی ہے؟ 27۔ اور ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ارشاد بی۔ چلیں جی، صبا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسرا مسئلہ آپ کا کیا تھا؟ بانجی ہے میری، سنا ہے اس کا نام، اور اس کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بال گرتے ہیں بہت زیادہ، اس کے لیے بتائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے صفی صاحب؟ میری بہن، بال گرنے کے حوالے تو آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، بہتر تو یہ ہے۔ بالکل، ہر چیز کے لیے وظیفہ ہو یہ ضروری تو نہیں ہے۔ اور دوسرا جو معاملہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی بہن کے ساتھ آپ کے بہنوئی لڑتے ہیں اور وہ میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی، تو انہیں کہیں کہ یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھیں، اور کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے خود بھی کھائیں اور اپنے شوہر کو بھی کھلائیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا۔ اور صرف میٹھی چیز نہیں کھلانی، اپنے رویے میں بھی مٹھاس لے کر آئیں، تاکہ گھروں کا جو ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو میری بہن انہیں بتائیں، اور انشاءاللہ اگر انہوں نے 3 دن مسلسل وظیفہ کیا تو گھر میں سکون ہوگا، دونوں میاں بیوی کا آپس میں اتفاق ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے صبا کے متعلق، اس پر یقیناً آپ کو عمل کرنا چاہیے، صبا کو عمل کرنا چاہیے، تاکہ گھر کی ناچاکی اور جھگڑا جو ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں اس سے پہلے کہ سیریس کنڈیشن ہو، پہلے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اخلاق کے ذریعے سے۔ صفی صاحب، اکثر اوقات ہمیں جو کالز موصول ہوئیں، اگر ہم آج کے پروگرام کی بات کریں یا اس سے پہلے بھی پروگرامز کی بات کریں، تو میاں بیوی میں جھگڑا بہت زیادہ ہے، یہ ہم کالز ریسیو کرتے ہیں، اس کا حل بھی ہم یقیناً ساتھ ساتھ آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ کنٹرول نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، کیا کہیں گے؟ اس کی 2-3 وجوہات میں سمجھتا ہوں۔ ہمارے پاس بھی اکثر جو مسائل آتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا بے اولاد جوڑے، یا پھر آپس میں نا اتفاقی جھگڑا۔ تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال کرنا، حقوق اور فرائض کا خیال نہیں رکھتے۔ یہیں سے آگے بڑھیں گے، کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، میرا نام ندیم حیدر ہے جی۔ ندیم حیدر جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ لاہور سے۔ اچھا کہیے ندیم صاحب۔ باجی میری نا صحت کا مسئلہ ہے، مینٹل ہیلتھ جو ہے نا، اس میں ڈاکٹر بہت اوقات کوئی کہتا ہے ڈپریشن ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے۔
اچھا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہے، مسئلہ کس چیز کا ہے؟ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا ان کو بھی مجھے. اچھا آپ محسوس کیا کرتے ہیں؟ میں کام نہیں ہوتا کوئی نا، کنسنٹریشن نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی کسی بھی کام پہ. ہاں. اچھا ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم کوئی وظیفہ ہی جان سکتے ہیں کہ آپ کے کام پر کنسنٹریشن ہو جائے. بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے ہمیں کال کی ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ڈپریشن کی میں میڈیسن کہوں گا، جو بیسٹ میڈیسن ہے وہ تو درود پاک ہی ہے. جس طرح آپ کا جو ڈپریشن لیول ہے وہ انکریز ہوتا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی میڈیسن کو انکریز کرتے جائیں. آپ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کریں، اور جس طرح آپ نے بتایا آپ کا دل نہیں کرتا کام کرنے کو، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. بلند آواز سے اپنے گھر میں کسی بھی وقت میں نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی پابندی کے ساتھ تلاوت کر لیں. بلند آواز سے آپ کے گھروں میں برکتوں کا نزول بھی ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو ایک دلی سکون بھی ہوگا، اور آپ کی جو یہ پرابلم ہے، مسئلہ ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے کلام پاک کے صدقے سے اس پریشانی کو بھی دور فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سیفی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. یا الہ العالمین، اپنے حبیب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن ہمارے بھائی بہنوں نے اپنے مسائل کا ذکر کیا، یا رب العالمین اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق کالی کملی والے آمینہ کے لال در یتیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقے اور وسیلے سے تمام کے مسائل اور پریشانیاں حل فرما. یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. جن گھروں میں نا اتفاقیاں نا چاکیاں ہیں میرے مولا، انہیں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے مولا، بچیوں کے نیک اسباب پیدا فرما. یا رب العالمین اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم اور کوہ نور چینل کی انتظامیہ تمام کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.